अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम तहलीली जायज़ा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और ये तहलीली जायज़ा दर हकीकत मर्ज आले जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला कि उस ख़िताब के मुतालिक है कि जो कुमुल मुक़द्दसा बैतुल मुअज़्ज़मुल्लाह में उन्होंने यौम शहादत हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही पर कुछ गुज़ारिशात और कुछ नुकात पर उन्होंने रोशनी फरमाई थी। उसी उन्वान से आज तीसरा दिन है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला कांगो अफ्रीका से, और इंशाअल्लाह इन नुकात को मज़ीद बाज़गू करने की कोशिश करेंगे और राब्ता भी गालिबन हमारा कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? जी अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो नहायती तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और अयाम मुहसिनिया शहादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं और आपकी इजाज़त से मैं सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। चूँकि वक्त जो है वो हमारे पास मुख्तसर है, तो जिस खिताब के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है मर्ज आली जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाह के बहुत सारे उसमें नुकात थे और एक नुक्ते पर आगा ने कुछ गुफ्तगू फरमाई थी कि ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी मासूम की दुआ है। इस पर क़िबला मज़ीद अगर वज़ाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम भी तमाम नाज़रीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल 4 के तमाम अराकीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं इन अय्याम की। और मर्ज आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह ने जो इन अय्याम की मुनासिबत से गुफ्तगू की पैगम्बर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की तारीख़ पर और इस मुनासिबत से उन्होंने गुफ्तगू की है जी। और उसमें एक नुक्ता जो ज़ायरीन की हुर्मत और ज़ायरीन के एहतराम के उन्वान से था जी। मुनासिब ये इसलिए करते हैं कि मर्ज आली क़द्र ने सिर्फ इशारा किया, असल रवायत नहीं जिक्र किया, तो असल रवायत हम जिक्र कर देंगे ताकि सामीन के लिए गोया तंबीह रहे, तज़क्कुर रहे और इस्तिफादा करें सामीन। लेकिन उससे पहले की मुनासिबत जो तकरीर की थी वो तकरीर की मुनासिबत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत और शहादत की मुनासिबत थी जी। ये जो अय्याम अज़ा के आखिरी अय्याम हैं, अगरचे अज़ादारी के अय्याम मंसूब होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से और अय्याम अज़ाए हुसैनी के उन्वान से ये तमाम अय्याम को मनाया जाता है जी। लेकिन तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो ये जो आखिरी अय्याम हैं अज़ादारी के बिलखुसूस 40 बल्कि 40 से पहले ही 15 सफ़र से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी का सिलसिला शुरू होता है और 28 सफ़र को 13-14 दिन के बाद पैगम्बर की रहलत होती है और पैगम्बर की रहलत के बाद एक अजीम सिलसिला है मसाइब का जो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। लिहाजा वो 15 दिन, वो 14 दिन की जो पैगम्बर की हयात में आखिरी अय्याम के तौर पर गुजरे वो भी बहुत ही अफसोसनाक अय्याम हैं कि पैगम्बर की रहलत का दाग, पैगम्बर की फुरकत का गोया गम एक तरफ है और उम्मत की बेवफाई और बेहयाई और जफाकशी वो एक तरफ है। बेशक कि गोया बहरहाल अगर इंसान उन्हीं अय्याम को मद्देनजर रखे तो
امت کا رنگ ڈھنگ سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی کربلا تک کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے انسان انہی چند دنوں کے واقعات کو، چاہے واقعہ کرتاس ہو، چاہے جیش اسامہ میں جانے کے حوالے سے پیغمبر کا حکم ہو، یا پیغمبر کی جگہ نماز پڑھانے کا سلسلہ ہو، جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ یہ امت پیغمبر کی وفادار نہیں. بے شک بے شک، بالکل. لہذا مستقل طور پر پیغمبر کی مخالفت ہوتی رہی، اور اگر پیغمبر کی بستر گویا بیماری پر پیغمبر کے امت میں اتنی جرأت پائی جاتی ہے کہ وہ پیغمبر کے روبرو ان کی مخالفت کر سکیں، تو اگر اس کے بعد وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جناب فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دیں یا کربلا میں آ کے خیام کو جلا دیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں. جی بے شک بے شک. یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کی نظر کے سامنے پیغمبر کے گویا روبرو ان کی مخالفت کا اعلان اور اظہار کر دیا ہو، ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے وفادار ہوں گے مرنے کے بعد. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے پہلے بھی وہ کبھی وفادار نہیں تھے. لہٰذا بہرحال یہ ایام اس جہت سے بہت ہی عظیم ایام ہیں، اور بالخصوص یہ آخری ایام کی جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے اوپر حملے کے حوالے سے روایات پائی جاتی ہیں، اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ تاریخیں، اور مولا کائنات کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ تمام ایام بہرحال مصیبت کے ایام ہیں. بے شک. اور پروردگار عالم ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہمارے زمانے کے مسلمان کو اتنا شعور دے کہ اس ظلم کو سمجھ سکیں اور ان ظالمین کو گویا ان کے کردار کو پہچان سکیں. اس حوالے سے مرجع علی قدر نے گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے چونکہ 40 کا تذکرہ کیا تھا، اور 40 کے حوالے سے یہ ذکر کر رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے زائرین کے لیے دعا فرمائی. اور یہ پہلے بھی ہماری گفتگو اس عنوان سے ہو چکی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی نظر میں ایک زائر کی اتنی کرامت، اتنی عزت ہے کہ امام خود گویا زائر کو بلا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو گفتگو کرتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں. یہ سب ایک مقام کی طرف اشارہ. یہ روایت بھی کافی طولانی ہے، لیکن صرف ہم اس روایت کے وہ جملے ہم یہاں پر نقل کریں گے کہ جو دعائیہ جملے ہیں، ورنہ روایت بہت طولانی ہے اور شاید بالکل نہیں ہو پائے گا. جناب معاویہ ابن وہب سے یہ روایت منقول ہے. جناب معاویہ ابن وہب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام سے شرف ملاقات کی اجازت طلب کی، اور ان کو اجازت ملی. تو جس وقت حجرے میں گئے تو امام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے بعد امام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کرنا شروع کی. کہ دعا ابتدائی طور پر جو تھی وہ 2 جملے اس طریقے سے کہ اللہم اغفر لی وَلِإِخْوَانِ وَلِزُوَّارِ قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے برادران مومن کی مغفرت فرما، اور وَلِزُوَّارِ قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور پروردگار مغفرت فرما قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے، امام معصوم کی جانب سے کسی کے لیے بھی اگر دعا کی جاتی ہے تو انسان یقیناً یعنی یہ سمجھ لے کہ اس ذات کی عظمت خدا کی نظر میں بھی ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی نظر میں بھی اس کی اہمیت ہے. لہذا امام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہ جملہ وَآتِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَمَا آثَرُونَ بِهِ عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَأَهَالِيهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ. کہ پروردگار جس چیز کی وہ امید لے کے آئے ہیں تیری بارگاہ میں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس غربت کے عالم میں، پروردگار ان کی امیدوں کو پورا کرتے، ان کی امیدوں کو ان کو عطا کرتے. اور انہوں نے یہ غربت برداشت کی ہے، اپنے وطن سے دوری جو اختیار کی ہے، اور جو انہوں نے یہ قربانی دی ہے اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے اور اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، لہذا ان کے اوپر یہ کرم فرما کہ ان کی جو امیدیں ان کو پورا کر دے.
یعنی ایک ظاہر بہرحال آج کافی سفر کے مراحل آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی سفر آسان ہو گیا ہے، لیکن وہ جو جدائی اور فراق کا سلسلہ ہے وہ تو ہمیشہ رہا۔ مان لیجئے کہ پہلے آدمی زیارت کے لیے جاتا ہوگا تو سال بھر میں پلٹ کے آتا ہوگا، آج 1 مہینے میں آ جاتا ہے، لیکن جدائی تو ہو رہی ہے۔ اب جدائی کے بعد کس کو معلوم ہے کہ انسان دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں لوگ زیارت پہ، پھر مثلا وہاں ظاہر اس دنیا سے رحلت کر گیا، یا ممکن ہے کہ وطن میں کوئی عزیز رحلت کر گیا، نہیں ملاقات ہوتی۔ لہٰذا یہ غربت، یہ دوری اعزاء سے، رشتہ داروں سے، یہ انسان برداشت کرتا ہے، اور امام نے اس کو مد نظر رکھا کہ یہ بھی ایک باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ یعنی یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا کرم ہے، اور یہ خدا کی نظر عنایت ہے کہ انسان کے عمل میں جو لوگ بھی شامل ہیں، کسی بھی عنوان سے شامل ہیں، تو ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا، یعنی ان کو بھی اس دعا میں شامل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر امام نے سفر کی سختیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی کہ اللہم فرحم تلک الوجوہ التي قد غیرتها الشمس، پروردگار یہ جو چہرے اس دھوپ میں، اس سورج کی تپش میں، اس گویا گرمی کے موسم میں نکلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، کہ اس مرتبہ بہرحال کافی گزشتہ سالوں سے گرمی زیادہ تھی، کتنے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے بہرحال یہ زحمت کی، یا ایک بہت سارے ایسے ہمارے ممالک میں اطباء تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک شیڈول تیار کیا کہ زائرین وہاں جائیں تو کس طریقے سے رہیں تاکہ جو ہے وہ ان کے اوپر گرمی کا اثر نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے زمانے کے امکانات میں سے ہیں، لیکن پھر بھی سورج کی گرمی کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جی بالکل، انسان سورج کی تپش کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی اس کے مقابلے میں انسان انتظام چاہے لاکھ کر لے، لیکن وہ سختی انسان کو تحمل کرنا پڑے گی۔ اور بالخصوص جو لوگ نجف سے کربلا پیادہ جاتے ہیں، بصرے سے کربلا پیادہ آتے ہیں، اور نہ معلوم، بہرحال ہمیں معلوم نہیں ہے عراق کے کون کون سے شہر ہیں، لیکن بعض جو گزارشات تھیں اخبار میں ان کو ہم نے دیکھا کہ شاید 2-2 ہزار کلومیٹر سے لوگ جو ہے وہ پیدل آیا جایا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گویا ان کے لیے شرف ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے، اور ایک ایسی زحمت کی جو واقعاً عام طور سے انسان تحمل نہیں کر سکتا، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تحمل کر رہے ہیں۔ یہ بہرحال ان کا ایثار ہے، ان کی قربانی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے تئیں ان کی محبت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت پائی نہیں جاتی کہ جس کے تئیں کسی بھی انسان، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کے اندر اتنی محبت اور اتنا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہو کہ یہ ساری قربانیاں ان کے لیے ہیں۔ بے شک وَارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَبَّلَتْ عَلَى حُفْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، پروردگار ان رخساروں کے اوپر، ان گالوں کے اوپر پروردگار رحمت نازل فرما کہ جو قبر حسین کے اوپر جا کے رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال آج قبر حسین، امام حسین علیہ السلام کی قبر جعلی ہے، اس طریقے سے قبر نہیں رہ گئی، لیکن یہ ادب تھا، جب بہرحال ادب کے ساتھ ایک محبت تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا بے شک قبر پہ پہنچتا تھا تو اپنے رخسار کو امام کی قبر پہ رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا امام نے دعا فرمائی کہ پروردگار ان رخساروں کے اوپر بھی رحمت نازل فرما کہ جو قبر امام حسین کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور پروردگار وارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمۃ اللہ اکبر۔ ان آنکھوں کے اوپر رحمت نازل فرما کہ جن آنکھوں سے ہماری محبت میں آنسو نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ گریہ و بکا کا جو سلسلہ ہے، جن لوگوں کے گویا عقیدے اور ایمان میں محبت کی رمق نہیں پائی جاتی، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دکھاوا ہوگا، یہ ریاکاری ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جو محبت ہے وہ یقیناً
اس مرحلے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام گریہ و بکا کے لیے کافی ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے قبر کے سامنے جب زائر پہنچتا ہے تو یقیناً وہ دل میں ایسی سوز، ایسا غم، ایسا رنج، ایسی گویا سوز و گداز پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اشک یوں ہی کوئی بدن کا جس کو کہا جائے وہ اضافی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ خون دل ہے کہ تو انسان کی آنکھوں سے اشک بن کر نکلتے ہیں۔ وَرْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، پروردگار دلوں کے اوپر رحمت فرما کہ جس میں ہمارا غم پایا جاتا ہے اور ہمارے اس مصیبت کے حوالے سے سوز پایا جاتا ہے، وہ دل جلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو سن کر، اس میں گویا سوز غم پایا جاتا ہے۔ وَارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اور ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرما کہ جو ہمارے محبت میں بلند ہوتی ہیں، چاہے وہ گریہ و بکا کے عنوان سے ہو، چاہے فریاد کے عنوان سے ہو۔ بہرحال یہ سارے اعمال وہ ہیں کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں مورد قبول ہیں، مقبول ہیں، لہذا امام نے تمام اعمال کے حوالے سے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد پھر جناب معاویہ ابن وہب سے گفتگو شروع ہوئی، چونکہ روایات طولانی ہے۔ آخر میں امام نے مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اما تحب ان یکون ان یرى الله شخصک وسوادک ممن یدعو له رسول اللہ، کہ ظاہر علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اس جملے سے سمجھ لیں کہ کیا نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں دیکھے؟ بے شک، یعنی خدا کی نظر عنایت کسی انسان کے اوپر ہو، وہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو؟ ممن یدعو له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے دعا کریں۔ بے شک، اما تحب ان تکون غدا ممن یصافحک الملائکہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہارا وہ مقام ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں؟ اللہ، ملائکہ کوئی بیکار لوگ نہیں ہیں، بلکہ امر الہی ہیں، وہ بے شک خدا کے امر سے چلتے ہیں، لہذا بغیر امر الہی کے ان کے اندر حرکت ہوتی نہیں۔ ملائکہ اپنے ارادے سے زندگی نہیں گزارے، اپنے ارادے سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے، بلکہ امر الہی سے۔ لہذا اگر مصافحہ کریں گے تو گویا پروردگار عالم کی طرف سے امر ہے ان کو کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام سے مصافحہ کریں۔ اما تحب ان تکون فی من رأى وليس علیہ ذنب فتتبع، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم خدا کی بارگاہ میں ایسی حالت میں حاضر ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، تمہارے نامہ اعمال گناہ نہ ہو کہ جس کی پیگیری کی جائے، جس پر مواخذہ کیا جائے، یعنی نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوں۔ روایات ہیں کہ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس کے ما قبل اور ما بعد کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بے شک، پھر آخری جملہ یہ ہے کہ ما تحب ان تکون غدا ممن یصافح رسول اللہ، جی، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہارا یہ مقام ہو کہ تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرنے کے لیے آئے؟ اور یقیناً یہ مقام اتنا بلند مقام ہے کہ اس مقام کو جو انسان پہچان لے گا ہمیشہ تمنا کرے گا۔ لہذا زائر امام حسین علیہ السلام زیارت کے باوجود بھی اپنی کوتاہی پر حسرت کرے گا، اور زیارت نہیں کیا تو نہیں معلوم کیسی حسرت ہوگی۔ بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس میں اگر اسی خطاب کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے تو بسم اللہ فرمائیں۔ دیکھیں، یہ ایک اور نقطے کی طرف انہوں نے مرجع علی قدر نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سلسلہ ہے بہرحال ایام عزا کے حوالے سے کہ ایران عراق میں سوگ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی سفر کے آخری ایام میں، لیکن بہرحال اس کے بعد جو سلسلے ہیں ایام شہادت جناب محسن علیہ السلام ہے، یا بعض ہندوستان کے بعض علاقوں میں جناب معصومہ قم کی بھی وفات کی تاریخ 4 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ بعض روایات میں 5 ربیع الاول جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے، اور 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، یا بعض لوگوں نے 1 ربیع الاول بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت لکھی ہے، لیکن اگر شہادت نہ ہو تو پھر بھی 1 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، لہذا یہ 8 دن بھی کافی گویا
مصیبت کے ایام ہیں، لہٰذا یہ ایام اگر ادامہ رکھتے ہوں جس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان میں 8 ربیع الاول تک ایام غم منائے جاتے ہیں، لہٰذا تاکید کی کہ 8 ربیع الاول تک یہ غم برقرار رکھا جائے اور ایام غم کو یہاں تک منایا جائے۔ جی قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ انشاءاللہ کسی اور جلسے میں بھی میں کوشش کروں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکوں۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے یقیناً نائب و زیار اور دعا گو ہے، التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے قبلہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، محتاج دعا۔ جی اس وقت آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے اسی روایت کا جو حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے مومنین کے لیے جو قبر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ہیں، حتیٰ امام نے جو ہے وہ ان کے ایک ایک چیز کا، حتیٰ جو ہوا کی گرمائش ہے، کہا خدا کی رحمت ہو ان چہروں کے اوپر، خدا کی رحمت ہو ان آوازوں کے اوپر جو ہمارے حق میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ عظیم مقام ہے، اور اس عظیم مقام پر یقیناً تمام کے تمام عزیزاران حضرت سید شہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مستحق ہے، اور خود مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے بھی نہایت ہی انہوں نے الفاظ میں کئی دفعہ شکریہ ادا کیا تمام کے تمام مؤمنین کا جنہوں نے اربعین حسینی میں اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی کوشش کی، اور مخصوصاً اہل عراق کہ جنہوں نے سب سے زیادہ کوششیں کی ہے۔ مولا سب مومنین کو اپنے امان میں رکھے، اور ان برکات کا ہماری جب تک ہم ہے یہ برکات ہمیں نصیب ہوتے رہیں، اور یہ دعا جو ہے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے یہ ہم گنہگاروں کے شامل حال رہے۔ مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔